यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम अपना 9वां सबक उर्दू मीडियम का देखेंगे, दस्तरख़्वान, जिसके मुसन्निफ़ है वज़ीर आगा। इसमें दस्तरख़्वान से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है वो कुछ पहले से लेकर आज तक, पुराने ज़माने से लेकर आज तक दस्तरख़्वान, यानी कि दस्तरख़्वान कहते किसे है जिस पर हम जो है वो अपना खाना खाते हैं, तो किस तरह इसमें चेंजेस आए, किस तरह बदलाव आए, इसमें बड़े ही मज़ाहिया अंदाज़ में हमको बताया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि किस तरह हमको खाना खाना चाहिए। पहली बात, दस्तरख़्वान बिछा कर खाना खाने का तरीका बहुत ही कदीम है ना बच्चों। दस्तरख़्वान बिछा कर खाना खाना क्या है, ये बहुत ही कदीम है। हम जो है पुराने ज़माने से देख रहे हैं कि दस्तरख़्वान बिछा कर खाना खाना ये पुरानी बातें समझी जाती थी। आज सिस्टम कुछ बदल सा गया है। जो है ये एक समाजी अमल है। इस अमल का वक्त इंसान के लिए अहम होता है। इस तरह खाना खाने में आपस में खुलूस, उनसियत और क़ुर्बत पैदा होती है। हम ये मानते हैं और डेफिनेटली ये सच है कि अगर हम एक साथ बैठकर दस्तरख़्वान पर खाना खाते हैं तो वो एक अलग ही मोहब्बत का इजहार करती है। हम एक दूसरे की बातें ज़्यादा तवज्जो से सुन सकते हैं। दस्तरख़्वान बिछाकर खाना खाने में एक फ़ायदा ये है कि अगर एक दो अफराद का इजाफा भी हो जाए तो दस्तरख़्वान पर जगह निकल आती है। ज़ेल के इंशाइये में, यानी ज़ेल में जो हमको सबक बताया हुआ है उसमें वज़ीर आगा ने खाना खाने के अमल और दस्तरख़्वान को तहज़ीबी पस मंज़र में रख कर अपने मुनफ़रिद ख़यालात पेश किए हैं। इसमें वज़ीर आगा ने क्या बताया हुआ है कि अगर दस्तरख़्वान है तो उसमें अगर दो लोगों का इजाफा भी हो तो हम जगह बनाकर बिछा सकते हैं, लेकिन अगर कोई और तरीके से हम खाना खा रहे हैं बगैर दस्तरख़्वान पर तो किस तरह मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जान पहचान में बोला बताया हुआ है वज़ीर आगा के बारे में कि वो 8 मई 1922 को वज़ीर कोट में पैदा हुए थे। उन्होंने उर्दू में तंज़ व मज़ाह निगारी के मौज़ू पर मक़ाला लिखा, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। माहनामा अदबी दुनिया में माउन मुदय्यर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने अपना अदबी रिसाला माहनामा औराक जारी किया। वज़ीर आगा का शुमार सफ़े अव्वल के नाक़दीन में होता है। उन्होंने इंशाई और मज़ामीन लिखे और शायरी भी लिखी। इस तरह उन्होंने शायरी भी की। उर्दू में इंशाइये को एक सनफ़ के तौर पर कायम करने वालों में उनका नाम सर फ़हरिस्त है। ख़याल पारे, बारवा, खिलाड़ी और चोरी से यारी तक उनके इंशाइयों के मजमूए हैं। इनके इंशाइयत का कुलियात पगडंडी के नाम से शाये हो चुका है। अदब में तंज़ व मज़ाह नज़्म जदीद की करवटें आधी सदी के बाद शाम के मुंजर से और इंशाइया के ख़त व ख़ाल इनकी तसानीफ़ हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये उनके बारे में था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसमें से भी जो है वो पैसेज के सवालात के जवाबात आ सकते हैं, इसलिए इसको गौर से हमको पढ़ना है, पढ़कर रखना है। ठीक है। एक ज़माना था कि लोग फ़र्श पर दस्तरख़्वान बिछाते, आलती पालती मार कर बैठते और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खाना खाते। फिर जो ज़माना बदला तो उनके नीचे कुर्सियाँ और सामने मेज़ बिछ गई जिस पर खाना चुन दिया जाता। पहले वो सर जोड़ कर खाते थे, अब सरों के दरमियान फासला नमूदार हुआ और रूबरू बैठा हुआ शख्स मद्दे मुकाबिल नज़र आने लगा। मगर ज़माना कभी एक हालत में क़याम नहीं करता। चुनांचे अब की बार जो उसने करवट बदली तो सबसे पहले प्लेट को हथेली पर सजा कर और सर वक़्त खड़े होकर तुआम से हम कलाम होने की रिवायत कायम हुई। फिर ठहर कर इस पर तबाह आजमाई होने लगी। यानी सब जानते हैं कि आज जब बफे सिस्टम आ गया है तो सब लोग खड़े होकर खाना खाते हैं और प्लेट पहले नीचे होती थी, हाथ जो है प्लेट में रखकर हम निवाला बनाते थे। अब हमारी प्लेट जो है दूसरे हाथ के ऊपर प्लेट होती है और रूबरू खड़े होकर या टहल कर हम खाना खाते हैं। इंसान और जंगल की मखलूक में जो एक वाज़ेह फ़र्क पैदा हो गया था कि इंसान एक जगह बैठकर खाना खाने लगा था, जबकि जंगली मखलूक चरागाहों में चरती फिरती थी और परिंदे दाने दुनके की तलाश में पूरे खेत को तख्ते मश्क जाते थे। अब बाकी न रहा और मुद्दतों के बिछड़े हुए सीना चाकाने चमन एक बार फिर अपने अजीज़ों से आ मिले। यानी मानते हैं कि पहले हम जानवर थे तो जानवर और इंसानों में इतना फ़र्क नज़र आ रहा था कि हम एक जगह बैठकर खाते हैं और जानवर और परिंदे अपना दाना चुगने या चरने के लिए जो है वो टहल कर घूम फिर कर खाते हैं। लेकिन अब जो है ये मामला बदल गया। यानी हम अपने जो है वो ज़ईफ़ों से अजीज़ों से आ मिले, हम में अब उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। अगर मुझसे पूछा जाए
کہ کیا ہماری تہذیب کا گراف نیچے سے اوپر کی طرف گیا ہے، تو میں کہوں گا بے شک ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھنے کی روایت ترک کر کے کھڑے ہو کر اور پھر چل کر کھانا کھانے کے تیرے کو اپنا لیا ہے۔ وہ تیرے کو کیا مطلب ہوتا ہے، جو ہے وہ اس طریقے کو، تیرا یعنی ہوتا ہے طریقے کو ہم نے آزمایا ہے، جو چرنے اور دانہ دن کا چگنے ہی کا ایک جدید روپ ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر جانے یا نیچے آنے کا منظر دیکھنا مقصود ہو تو یہ نہ دیکھے کہ اس کے قبضے قدرت میں کتنے علاقے اور خزانے آئے یا چلے گئے، فقط یہ دیکھیے کہ اس نے طعام اور شرکائے طعام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے سلوک یا طریقہ استعمال کیا ہے، اسے ہم کو دیکھنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بچپن کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں ہر سال کپڑا بیچنے والے پٹھانوں کی ایک ٹولی وارد ہوتی تھی۔ یہ لوگ سارا دن گاؤں پھر کر کپڑا بیچنے کے بعد شام کو مسجد کے حجرے میں جمع ہو جاتے تھے اور پھر وہ زمین پر کپڑا بچھا کر دائرے کے انداز میں بیٹھ جاتے تھے۔ درمیان میں شوربے سے بھری ہوئی پرات بحر الکاہل کا منظر دکھاتے، جس میں گوشت کی بوٹیاں ننھے منھے جزیروں کی طرح ابھری ہوئی دکھائی دیتی۔ وہ ان بوٹیوں کو احتیاط سے نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیتے اور شوربے میں روٹیاں کے ٹکڑے بھگو کر ان کا ملیدہ سا بنانے لگتے۔ جب ملیدہ تیار ہو جاتا تو شرکائے طعام پوری دیانتداری کے ساتھ آپس میں بوٹیاں تقسیم کرتے اور پھر اللہ پاک کا نام لے کر کھانے کا آغاز کر دیتے۔ وہ کھانا رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کھاتے، مگر بغیر رکے بے تکان بولتے۔ مجھے ان کے کھانے کا انداز بہت اچھا لگتا تھا۔ میں انہیں دیکھتا اور خوش ہوتا، وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور برادرانہ محبت میں لتھڑا ہوا ایک آدھ لقمہ میری طرف بھی بڑھا دیتے تھے۔ یعنی اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے کہ یعنی کہ کچھ اس میں جو گوشت کی جو بھی بوٹیاں ہوتی تھی وہ آپس میں بانٹ لی جاتی تھی۔ جو شوربہ ہوتا تھا، یعنی اس میں جو بھی شیروا ہوتا تھا، اسے جو ہے وہ آپس میں جو ہے بانٹ کر کھا لیا جاتا تھا۔ ان میں سے جب ایک شخص لقمہ مرتب کر لیتا تو پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو پیش کرتا اور ادھر سے جزاک اللہ کے الفاظ وصول کرنے کے بعد اپنے منہ میں ڈالتا۔ محبت اور بھائی چارے کا یہ ایک ایسا لازوال یعنی جو کبھی نہ ختم ہوتا ہے منظر آنکھوں کے سامنے ابھرتا کہ میں حیرت انگیز ہو کر انہیں بس دیکھتا ہی چلا جاتا، اور تب میں نے دسترخوان پر کھانا کھانے کے اس عمل کا اپنے گھر والوں کے طرز عمل سے موازنہ کرتا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی، کیونکہ اب کے زمانے میں جو ہے بہت ہی کم گھر ایسے ہم کو نظر آتے ہیں، یا ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہم کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کس طرح کھانا کھاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے گھر میں صبح اور شام ہانڈی تقسیم کرنے والی بڑی خالہ کے گرد بچوں کا ایک ہجوم یعنی کہ ان کی جمع ہونا ایک طرح۔ مجھے یاد ہے جب بڑی خالہ کھانا تقسیم کر رہی ہوتی تو ہماری حریص آ کے ہانڈی میں جوئی کے غوطے لگانے اور پھر وہاں سے برآمد ہو کر ہمارے کسی سنگی ساتھی کے رکابی میں اترنے کے عمل کو ہمیشہ شک کے نظروں سے دیکھتی تھی۔ یعنی جو بھی کھانا ڈالتے ہیں تو ہم حریص نظر سے یعنی لالچی نظر سے بچہ آپس میں جو ہے یہ کرتے تھے کہ خالہ جان کسے زیادہ جو ہے وہ کیا بوٹی ہے تو بوٹی، اگر انڈے کا سالن ہے تو انڈا، یا کوئی اور چیز کا سالن ہے تو وہ ان کی کس کی پلیٹ میں زیادہ آئے گا۔ اگر کسی کی نکاح میں نسبتاً بڑی بوٹی چلی جاتی تو بس قیامت ہی آ جاتی۔ ایسی صورت میں خالہ کے گرجدار آواز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم بڑی بوٹی والے کی تکہ بوٹی کرنے پر تیار ہو جاتے اور پھر چھینا جھپٹی کی اس روایت کا ایک ننھا سا منظر دکھاتے جو نئے زمانے کے تحت اب عام ہونے لگی ہے۔ یعنی کہ جب لڑائی ہوتی تھی جو ہے وہ شکر اور جزاک اللہ کے الفاظ ہم کو نظر ابھی نہیں آتے۔ اس زمانے میں کبھی کبھار ایک انگریز افسر بھی والد صاحب سے گھوڑے خریدنے آ جاتا۔ والد صاحب اس کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور پھر گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے ہم اکثر کھڑکی کی جالی کے ساتھ چہرہ لگا کر اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے اور حیران ہوتے کہ صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا اور پھر چھریوں اور کانٹوں سے گھنٹوں ان کے پرخچے اڑاتا رہتا، یعنی اس کو کاٹتا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے، آلو کا دشمن ہے جس سے وہ اپنے اسلحے
کی مدد سے زیر کرنے میں مصروف ہے۔ وہ کھانا کے معاملے میں رواداری، مفاہمت اور لطف اندوزی کا رویہ ہوتا ہے۔ اس انگریز افسر میں مجھے قطعاً نظر نہ آیا، یعنی کہ انہیں جو ہے وہ اپنے اصلاح کی مدد زیر کرنے میں مصروف ہے۔ وہ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہتھیار و اوزار سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں جو انہیں بالکل پسند نہ آتا تھا، جو بچے دیکھتے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی روایت ہمارا عزیز ترین ثقافتی ورثہ تھا۔ اب یہ روایت اول تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور کہیں نظر آ جائے تو مارے شرمندگی کے فلفو خود میں سمٹ جاتی، حالانکہ اس میں شرمندہ ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری سنت طریقہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا، جو دسترخوان بچھا کر کھانے میں جو اپنی شرمندگی محسوس کرتا ہے وہ اس سے جو ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ دسترخوان پر بیٹھنا ایک تہذیبی اقدام ہے، جبکہ کھڑے ہو کر کھانا ایک نیم وحشی عمل ہے۔ مثلا یہی دیکھیے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دائیں بائیں اور سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کے برادرانہ مراسم فی الفور استوار ہو جاتے ہیں۔ فی الفور کا مطلب ہوتا ہے فوراً، استوار ہو جانا یعنی قائم، مراسم کا مطلب ہوتا ہے تعلقات، یعنی ہمارے آمنے سامنے والوں کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں، تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں جیسے چند ساعتوں کے لیے آپ دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں، منہ اور بوٹیوں میں شریک ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا کرم فرما دریا دلی اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پلیٹ کا شامی کباب آپ کی رکابی میں رکھ دیتا ہے تو جواب آل غزل، تو کیا ہوتا ہے، جواب غزل کے طور پر آپ بھی اپنی پلیٹ سے مرغ کی ٹانگ نکال کر اسے یعنی ایک دوسرے کو دیتے لیتے، جو سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے دوران لین دین کی وہ خوشگوار فضا خود قائم ہو جاتی جو ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے۔ ایک لحظے کے لیے بھی یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص آپ کے مد مقابل ہے، اگر آپ کی ذرا بھی آنکھ جھپکی تو آپ کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کر جائے گا، یعنی اس کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ہم اگر ادھر ادھر دیکھ لیں گے تو ہماری رکابی سے کوئی کچھ نکال لے گا۔ دسترخوان کی یہ خوبی ہے کہ اس پر بیٹھتے ہی اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنا شریک طعام حد درجہ شریف دکھائی دینے لگتا ہے۔ دوسری طرف کسی بھی بوفے سسٹم جو ہوتا ہے ضیافت کا تصور کیجیے تو آپ کو نفسا نفسی اور چھینا چھپٹی کی فضا کا احساس ہوگا، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ بفے سسٹم میں ایسا ہم نے دیکھا ہے جو ہم شادیوں وغیرہ میں جاتے ہیں، موسٹلی ہم اپنے گھروں میں تو دسترخوان بچھا کر ہی کھاتے ہیں، لیکن آج کل شادیوں میں یہ جو ہے وہ ماڈرن طریقہ اپنایا گیا ہے اور سوچتے ہیں کہ لوگ یہ طریقے سے کھلائیں گے تو زیادہ جو ہے وہ ہم ماڈرن لگیں گے، پاپولر ہوں گے۔ تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بفے میں جو کھانا ہے جو ہے ہم سیلف سروس سے لے کر جا کر وہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کھاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ کھانا ختم نہ جائے، اس لیے جو ہے وہ بہت سارا ایک ساتھ لے لیتے ہیں اور اس سے کھانے کی جو ہے وہ بے ادبی بھی ہوتی ہے، کھانا ضائع بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے تصور یہ کیا جائے گا کہ نفسا نفسی چھینا چپٹی جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور ڈارون کا جہد للبقاء کا نظریہ بالکل سچا اور حق برحق نظر آتا ہے۔ تو ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا تھا زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے کھانے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ دسترخوان کی ایک اور خوبی اس کی خود کفالت ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ آپ کی جملہ ضروریات کو بے طلب پورا کر دیا گیا ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ اچار، چٹنی اور پانی کے علاوہ حلال تک کر دیے گئے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ کسی کو مدد کے لیے بلانے پر مجبور ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میزبان نے حق میزبانی ادا نہیں کی یا مہمان نے ان پر منصب کو نہیں پہچانا۔